बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं। मौजूद नाज़रीन, प्रोग्राम बाज़गश्त में मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। नाज़रीन, लम्हा लम्हा बदलती सियासी सूरत हाल में आम आदमी को तजस्सुब में मुब्तला कर रखा है। इसी गैर यकीनी सूरत हाल में हर बंदा परेशान नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन, और वो ख़वातीन जो सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं, किसी भी जमात से वाबस्ता हों, उनका सोचने का एक मखसूस अंदाज़ होता है। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नबीला अरशाद साहिबा। आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग तहसील हाफिज़ाबाद की। मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा वफाकी वज़ीर सेहत, उनकी इंतहाई करीबी साथी हैं। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका सियासी कैरियर बैकग्राउंड, सियासी हवाले से क्या कैरियर है आपका, क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपको पता है कि मियाँ अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो सियासत में ऑनरेबल थे, ऑल इंडिया के बातें सुनते थे बड़ों से। उसके बाद जब शऊर आया, होश आया, तो मैं 5 साल की थी तकरीबन। अच्छा जी। तो उस वक्त मेरे ख्याल से कोई नहीं बच्चा पढ़ सकता होगा, 5 साल का बच्चा उर्दू में, जो हमारा कल्चर है गांव का, विलेज का। तो टीवी में मैं देख रही थी भुट्टो साहब को जब फांसी हुई। अच्छा। तो मैं 5 साल की थी, तो मुझे खुद भी नहीं यकीन, लेकिन मुझे याद है कि भुट्टो को जब फांसी हुई तो सब बड़े टीवी देख रहे थे और मैं उनको वॉच करती थी। अच्छा जी। भुट्टो साहब की फांसी के बाद मैं एक दिन ऐसे ही अखबार पकड़ा, मैंने गली में से मैं गुजरी। मेरी अम्मी कोलो तारड़ की है, मेरा बैकग्राउंड वही है, मेरे ननिहाल है, मैं पैदा भी उधर हुई। अच्छा। और मैं पढ़ी भी उधर, पली भी उधर। जी जी। तो मेरी अटैचमेंट वो जो है ना 5 साल की उम्र से शुरू हुई जब भुट्टो साहब को फांसी लगी। तो एक दिन मैं गली से गुजर रही थी उन्हीं दिनों में, तो बेनज़ीर की ऊपर पिक्चर आई हुई थी और भुट्टो साहब की। तो मैंने वो अखबार का टुकड़ा उठा लिया, तो मैं ना रोती हुई घर आ रही हूँ। मेरी अम्मी भी कोलो तारड़ में थी, मेरे नाना जी रिश्तेदार हैं, मतलब है कि जुल्फ़कार तारड़। जी जी। तो वो बड़ी फैमिली थी, सब कज़ने सारे इकट्ठे थे। तो मैं रोती हुई घर में घुसी हूँ, तो सब औरतें ने देखा कि क्यों रो रही हो नबीला, किसी ने मारा है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो क्यों रो रही हो? मैंने वो आगे अखबार कर दिया उनके, तो वो बड़ा हंसने लग गई। अच्छा। कि तुम्हें क्या समझे, क्यों रो रही हो? तो मेरी अम्मी ने बस एक फिक्रा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोल देती हूँ। उन्होंने कहा तेरा प्यो लगता है? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ मेरा प्यो लगता है, भुट्टो साहब के हवाले से। तो वो सब कज़ने जो है ना अम्मी की यंगस्टर थी, तो वो हंसने लग गई। तो मेरी अम्मी ने वो जूता उतार के मुझे मारा। अच्छा। बाप कहने पे और रोने पे कितनी जज्बाती है। अच्छा। वो गुलजार साहब, मुझे आज तक वो मार याद है। तो तब से मेरे अंदर जो है ना वो सियासत भी जो है ना पल रही है। मतलब बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और खासतौर भुट्टो साहब वो नहीं पता था कि वो पीपल्स पार्टी क्या है। 5 साल की बच्ची थी, या 4 की या 5। जी। यानी भुट्टो साहब का जुल्म जो था उन पे सियासी जी, बड़े बातें करते थे देख के, तो मैं वो फॉलो करती थी और मुझे बड़ा दुख होया। वो ना मुझे नहीं समझ के वो मैं इतना कैसे पढ़ लिया मैंने उस एज में कि वो जो बेनज़ीर का नाम था आनसा बेनज़ीर भुट्टो था। वो मुझे आज ऐसे नजर आ रहा है कि ये लिखा हुआ है जैसे। अच्छा अच्छा। आनसा उसका नाम है, यानी वो मुझे याद है कि आनसा बेनज़ीर भुट्टो, और वो रोती हुई वो सारी। वो एक ऐसी बच्ची 5 साल की उम्र में जिसने भुट्टो साहब को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी के नाम को देख के जिसका सियासी शऊर बेदार हुआ, वो उनका जुल्म दुख महसूस किया, पीपल्स पार्टी के कायदीन का दुख महसूस करती करती आज वही जो उस दौर की 5 साल की बच्ची थी, आज मियाँ नवाज शरीफ उनकी दीवानी है। और मियाँ नवाज शरीफ जो नाहल वज़ीर आज़म है उनकी दीवानी है। इस नाहल नहीं कहें आप मुझे, नहीं वो तो एक अदालती फैसला है ना, अदालती फैसला जो है अदालत ने किया है। वो हमारे लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो 5 साल की बच्ची जो भुट्टो के पर होने वाला जुल्म समझते हुए उसने सियासी शऊर को बेदार हुआ उसका, आज वो नवाज शरीफ के दीवानी है। इस सफ़र को आप कैसे बयान करेंगे? इस सफ़र में ऐसे बयान करूँगी कि आपको पता है गुलजार साहब कि सियासतदानों को या ये जमहूरियत कोई भी नहीं पलने पहुँचने देता।
اس دور میں جب بھی کوئی جمہوری کام ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ظلم اور بربریت، یہ میں کہوں گی کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میں نے نہیں کسی کو دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ 70 سالوں میں کس وزیر اعظم نے اپنی وہ پوری کی ہے؟ ٹرمپ. تو وہی دیکھتے آ رہے ہیں. اور ابھی چل پڑا تھا ہمارا ملک، بے نظیر صاحبہ کو راستے سے ہٹا دیا، ہمارے لیڈر کو اب یہ دیکھیں کہاں تک لے جا رہے ہیں. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ انصاف ہو. اب ہماری عوام کے اوپر جو ہے نا ظلم بند کریں اور چلنے دیں ہمارا ملک. ان کے منصوبے ہمیں تو یاد ہی نہیں رہیں گے، اور کوئی بھی نہیں گن سکتا جتنے انہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور کسی نے نہیں کیے. اور بھٹو صاحب نے شروع کیے تھے جو کام، وہ دیکھیں آپ، اب شہباز شریف ان سے بھی بڑھ گئے. وہ ایک جنونی تھے اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اس کے بعد کوئی ہے بندہ تو وہ صرف شہباز شریف ہے. یعنی آپ شہباز شریف کو لیڈر سمجھتی ہیں کہ وہ ہے بندہ؟ نہیں، پنجاب میں جو کر رہے، لیکن لیڈرشپ میری جو ہے نا وہ میاں نواز شریف ہے. اچھا، میاں نواز شریف ہے. مطلب یہ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، لیکن یہ سارا جو ہے نا ان کے سائے کے نیچے شہباز شریف بھی کام کر رہے ہیں. ایک عورت کو، خاتون کو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور خاص طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس حوالے سے ایک عورت کو فیلڈ میں کیسے وہ سیاسی انداز سے کام؟ گلزار صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت منجے ہوئے صحافی اور پڑھے لکھے انسان ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ بھی اسی معاشرے میں ہیں. ہم آپ کی گھر میں بہنیں بیٹیاں ہیں. بہت مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. میں یہی کہوں گی کہ عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہمارے مرد حضرات جو ہے نا، نہیں ایکسیپٹ کر رہے. وہی دور پرانا ہی ہے ایک مثال کہ بہت باتیں ہوتی ہیں. میں ایک بڑا مشکل فیصلہ سمجھتا ہوں چودھری افضل حسین صاحب کا، جب انہوں نے اناؤنس کیا محترمہ حافظہ سہرا افضل تارڑ کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ. جی بالکل. اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت مشکل تھا. وہ فیصلہ انہوں نے کیا. دوسرا ٹینور مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ کہ تو آپ ان کی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سیاسی حوالے سے کافی سیاسی بھی اور رشتہ داری میرے تو ننہال ہی ہوئی ہیں. تو آپ نے کیسا اپنی موجودہ قائد جو ہیں حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں آپ کی سہرا افضل تارڑ ہیں، انہیں کیسا پایا سیاسی حوالے سے اور کام کے حوالے سے؟ بہت ایماندار، سچ بولنے والی، اپنے بچوں کو بھی بھرایا ہوا ہے، اپنے گھر کو بھی. اس حلقے کے لیے جو ہو سکتا تھا اس سے زیادہ لے کر آئی ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکتی ہیں کہ وہ ہر وقت میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ گاڑی میں ہے، کبھی اسلام آباد ہے، لاہور ہیں، حفظ آباد ہے. حلقے کے عوام کی فوتگیوں پہ، دکھوں، شادیوں پہ. میری بیٹی کی شادی ہوئی تو نہیں آ سکی، ابھی پھر میں نے ان کو مجبور کیا تو وہ اپنا ٹائم نکال کے آئی ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ ان کو بھی مشکلات ہیں کہ اپنے بچیوں کا، ایک بیٹا ہے ان کا ماشاءاللہ سے، 2 بچیاں ہیں، تو وہ 15 دن نہیں منہ دیکھتی ان کا. اچھا. تو وہ سفر میں ہم حیران ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم حیران ہیں کہ ٹائم سے پہلے پہنچنا ہر جگہ پہ. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نائب وفاقی وزیر سہرا افضل تارڑ صاحبہ ان کے خلاف انکوائری کر رہی ہے. جی. کرپشن کے بھی الزامات ہیں. بیٹی کو جرمنی میں ایک مکان لے کے دینے کا بھی الزام ہے. اس سارے معاملات کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ اس کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ہم تو ادنا سے کارکن ہیں. اگر باجی کے ساتھ اتنی زیادتی ہو سکتی تو ہمارے ساتھ عوام یا یہ ہمارے گاؤں کے یا ہمارے پڑوس کے عام عورت کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے کہ اتنی ایماندار عورت کے ساتھ اگر یہ الزام تراشیاں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اس طرح کی خاتون کو، اتنی سادہ اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، حافظ قرآن، میں نہیں مانتی یہ سب جھوٹ ہے، اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گی انشاءاللہ. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. زیدی فلیکس، کام ہم کریں گے، نام آپ کا ہوگا. چائنا سٹار وال پیپرز، بیک لائٹ، وینائل ریفلیکٹر، ہورڈنگ بورڈ کرایہ پر حاصل کریں. ڈیجیٹل زیدی فلیکس، پرنٹنگ کی دنیا میں واحد نام. سستے اور معیاری وال پیپر کے لیے رابطہ کریں. پروپرائٹر مجاہد مالک زیدی. کانٹیکٹ نمبر 030074544901. ایڈریس پن سرور سینٹر، گجرانوالہ روڈ، حافظ آباد. محترمہ میڈم نبیلہ ارشاد صاحبہ، نون لیگ ماضی میں عدلیہ کی بحالی کے لیے کام کیا اس نے، آزاد عدلیہ کے لیے. اب یہ آزاد عدلیہ کو گالی گلوچ پہ اتر آئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
اس حوالے سے میں کیا کہوں گی، آپ کو ان کے فیصلے نہیں سنائی دے رہے کہ کیا بول رہے ہیں، وہ کیا کیا کہہ رہے. چیف جسٹس بھی اس طرح سے بیان بازیاں کر رہے ہیں، آج تک نہیں سنا تاریخ میں کہ جو وہ ہمارے لیڈران کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو ہم آگے نہیں بولیں گے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر قربانی میاں صاحب کے لیے دینی پڑے گی تو سب سے پہلے نبیلہ کی قربانی لیں. یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے اور ہم برداشت نہیں کرنے والے. تو موجودہ جو حلقہ بندی ہوئی اس میں حافظ آباد ڈسٹرکٹ کی 2 سیٹیں تھی MNA کی، جی انہیں 1 کر دیا. پورے ڈسٹرکٹ اب 1 NA 87 پہ مشتمل ہے. جی تو عام لوگوں کا خیال ہے، وہ کہنا ہے کہ اس سارے معاملے میں حکومتی پارٹی نے کردار ادا کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ NA 103 جو ہے اس میں ان کی گرپ نہیں ہے، صحیح مضبوط نہیں ہے. کینڈیڈیٹ ان کا جنرل الیکشن میں کبھی بھی نہیں جیتا نون لیگ کا. وہاں ضمنی الیکشن میں ہی جب نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو ضمنی الیکشن میں جا کے وہاں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں، عام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نون لیگ کی موجودہ جو قیادت ہے ڈسٹرکٹ کی، اس کی وجہ سے اس نے دانستہ یہ کروایا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ یہ سب کہی اور سنائی باتیں ہیں. بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہم اندر تک رہتے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہے اس میں کہ ہم الگ ہیں اور ہماری قیادت الگ ہے. ہم بہت قیادت کو مایوسی ہوئی ہے اور یہ ظلم ہے اور ہم اس کے آواز خلاف اٹھاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوئی. نہیں تو اس کے لیے جی اب اپیل کی تاریخ ہے. کیا نون لیگ اپیل میں جا رہی ہے؟ مقامی قیادت نون لیگ کی اس حوالے سے اپیل میں جا رہی ہے؟ یہ ابھی میرے نوٹس میں نہیں ہے گلزار صاحب، لیکن جانا چاہیے. اگر نون لیگ اپیل میں نہیں جاتی تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ نون لیگ کی مقامی قیادت کا کوئی اس میں حصہ ہے؟ نہیں، نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس عوام کے لیے نہیں یہ کام غلط ہوا ہے نا، تو اپیل تو کرنا چاہیے، جانا چاہیے. اگر نہیں جاتی تو پھر کیا اس حوالے سے کیا؟ اس کے حوالے سے تو ابھی میری اس پہ نئی ڈیٹیل سے بات ہوئی کیونکہ وہ اتنی مصروف ہیں آج کل. وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کا بھی ایشو بنا اور اس کے بعد یہ میاں شہباز شریف آ رہے ہیں اور اپنے یہ بہت سارے ان کو ادھر بھی کام ہے. تو اس وجہ سے میری ڈیٹیل سے نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال سے یہ غلط ہوا ہے اور غلط کو ہم غلط ہی کہیں گے. جی اچھا، سینٹ کے الیکشن ہو گئے جی، اب چیئرمین کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جی. نون لیگ دعوے دار ہے اپنے چیئرمین بنانے کی. ادھر آصف علی زرداری صاحب ایک بہت بڑے کھلاڑی ہیں سیاسی حوالے سے جی، وہ اپنا چیئرمین لانے کے حوالے سے کوشاں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ہے گلزار صاحب، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ کی مہربانی ہے. اس کے حوالے سے یہ کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہوئی ہے اس کا آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ہماری اکثریت ہے اور ہم نے تو ان کا کہہ دیا تھا کہ آپ کے وہی رضا ربانی صاحب کو کر دیتے ہیں. ہمارے قائد نے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ سنا ہوگا. لیکن یہ بک گئے ہیں اور اللہ وارث ہے ہمارا اور انشاءاللہ اللہ حق کا ساتھ دے گا اور حق کرے گا، انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور ہم تو اکثریت میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں اور بننا چاہیے ہمارا. پنجاب میں چودھری سرور PTI کے سینیٹر بنے، نون لیگ کے کچھ MPAs نے انہیں ووٹ دیے. ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی کچھ شنید ہے نون لیگ کے کسی بندے نے انہیں ووٹ دیا. جی سنا ہم نے بھی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا. میں جو ظلم ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، یا میں ان کو اپریشیٹ تو نہیں کروں گی نا. جو اگر ہمارے بندے نے بھی کسی نے یہ کیا ہے تو میں یہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے بلکہ ہمارے حلقے کے بندے نے کسی MPA نے ووٹ جی آپ چودھری صدرا صاحب کی بات کر رہے ہیں. میں نے بھی یہ سنا ہے، لیکن اب میری حتمی بات میں کس طرح سے اب کہہ دوں کہ ان کا میں ڈائریکٹ نام لے لوں. لیکن آپ نے گول مول کہا تو میں کہہ دیتی ہوں کہ ہم سن رہے ہیں کہ چودھری عبداللہ صاحب نے کہ ووٹ دیا. ایک سننے میں آیا ہے کہ محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے جو اپنی لسٹ بنا کے دی ہے MPAs کی، اس میں اپنے ساتھ PP 106 میں میاں شاہد حسین بھٹی کا نام دیا ہے، چودھری اسداللہ کا نام نہیں دیا، جو کہ مسلسل دوسری دفعہ اس علاقے سے اس حلقے سے MPA آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اب اس کے میں نے اتنا ہے میرے مائنڈ میں کہ ہونا تو ان کو ہی چاہیے جن کو باجی دے رہی ہیں بھٹی صاحب کو، ان کا ہی پھر حق بنتا ہے نا. شاہد حسین بھٹی جی ان کا ہی بنتا ہے حق. تو جو پہلے MPA نون لیگ کے ہیں، نون لیگ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. اب دیکھیں نا جو ایشو اٹھ رہے ہیں وہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں، تو اب جو ہمارے ساتھ ہوں گے پہلے ان کا ہی حق بنے گا نا.
ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسے ہم تھے ہم الگ الگ نہ ہوتے، ہمارا پھر بھی الحاق ہو، ہم اکٹھے ہوں. جو مقامی قیادت نون لیگ کی میاں افضل حسین تارڑ ہیں یا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہیں، جو ان کی جی حضوری کرے اسے ہی حق پہنچتا ہے الیکشن لڑنے کا؟ نو یہ آپ رونگ سوال کر رہے ہیں. نہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہمارے ساتھ ہو، جو اب وہ تو ہمیں آلریڈی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہوں. نون لیگ کی میٹنگ میں موجود تھے پچھلے دنوں جو ہوئی، کون سی میٹنگ؟ ڈی سی صاحبہ کے پاس میاں شہباز شریف کے گجرانوالہ نہیں جی، وہ دیکھیں نا، وہ ان کے الیکٹ کردہ ایم پی اے ہے نا، تو وہ تو وہاں سے کال آئی کہ ہمارے سی ایم ہیں ان کے بھی ہمارے بھی وہ آ رہے ہیں گجرانوالہ، وہ اس لیے ان کو بلایا گیا تھا. اگر وہ نون لیگ چھوڑ چکے ہوتے تو میٹنگ میں تو نہ بیٹھتے نا؟ نہیں، ابھی جب تک یہ 5 سال پورے نہیں ہوتے، 2 مہینے یا 2.5 مہینے، کیسے وہ اگر وہاں سے کال آتے، اسمبلی میں نہیں جاتے، تنخواہ نہیں لیتے وہاں سے، تو ان کو اگر وہاں سے بلایا گیا تو وہ کیوں نہیں آئیں گے میٹنگ میں؟ جی ہم اکٹھے تھے اس سلسلے میں وہیں تھی. جی تو مستقبل میں جو نون لیگ کا سیاست ہے اس ملک میں آپ اسے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں آسمان کی بلندیوں تک دیکھ رہی ہوں. اچھا، روشن ہے مستقبل انشاءاللہ. اور یہ عدالتی فیصلے ہیں اس حوالے سے ہم نہیں مانتے. نہیں آپ نہیں مانتے، لیکن عوام تو مان رہے ہیں نا. عوام بھی نہیں کہاں پہ مان رہے ہیں، کہاں پہ مان رہے ہیں عوام جتنا وہ ہمیں دبا رہے ہیں عوام اتنا اوپر اٹھ رہی ہے. عوام اور زیادہ جو ہے نا ان کو شعور آ گیا ہے، وہ اب نہیں دوڑ رہا. اچھا جی، تو میں خصوصی طور پر آپ سے ایک کہنا چاہوں گا، کوئی ایسی بات جو میں نہیں پوچھ سکا اور آپ کہنا چاہتی ہیں. ہاں وہ یہ مائک آپ کے پاس ہے، یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس، وہ اپنے آپ. میں عوام کو یہی کہوں گی کہ آپ مایوس نہیں ہو. مایوسی اسلام میں گناہ ہے. اور آپ 2018 میں میاں محمد نواز شریف اور ہمارا جو بھی نشان چھین رہے ہیں ہمارا شیر، لیکن میں یہی کہوں گی کہ شیر پہ ٹھپا لگائیں اور ہمیں کامیابیوں میں ہمارا ساتھ دیں. تو یہی ہے مستقبل ہم آپ کا اور ہمارا. سوچ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ کون کام کر رہا ہے. آپ لوگوں نے تو کام دیکھنا ہے نا، آپ لوگوں کو کون کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور آپ کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے. اور دیکھیں، بیگم صاحبہ کے لیے دعا کروں گی اور عوام کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے دعا کریں. خصوصی طور پہ وہ بہت بھی علیل ہیں اور وہ دیکھیں ان کو اب باہر نہیں جانے دیا جا رہا. پہلے ان کے والد صاحب کی وفات کے اوپر ان کو جنازہ پڑھنے کی نماز کے لیے بھی نہیں آنے دیا گیا، اب ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا. لیکن یہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو یہ نون لیگ گزشتہ 35 سال سے حکومت میں ہے. تو اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انقلاب لاؤں گا اگر آپ مجھے میرا ساتھ دیں عوام کو. تو 35 سال میں انقلاب لانا یاد نہیں تھا میاں صاحب کو؟ تو فوج ہمیں کب کام کرنے دے رہی ہے؟ کب اس نے کام کرنے دیا؟ ان کو 5 سال کام نہیں کرنے دیا جا رہا. 5 سال نون لیگ کی حکومت، اب بھی نون لیگ کی حکومت. اچھا، کتنا عرصہ کام کرنے دیا؟ کب سے یہ ایشو آ رہے ہیں؟ باقی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 450 لوگ کہاں ہیں گلزار صاحب جن کے پاناما میں ہیں، اور عمران صاحب کی جو بہن کا ابھی آیا ہے دبئی سے ان کے گھر کا، وہ کیوں نہیں فیصلے صرف ایک بندے کے اوپر ہی کر رہے ہیں؟ انقلاب آئے گا انشاءاللہ. وہ ہمارے جو لیڈر نے کہا انقلاب آئے گا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 35 سال میں انقلاب نہیں ایک بندہ لا سکا. 35 سال حکومت میں رہ کے قوت نافذہ اس کے پاس ہے، وہ انقلاب نہیں لا سکا. تو اب انقلاب کے نام پر وہ ووٹ انقلاب آپ کس طرح کا چاہتے ہیں؟ سیلاب آیا تھا تو میاں محمد نواز شریف اور ہمارے سی ایم پنجاب محمد شہباز شریف اور دونوں بھائی ادھر کھڑے رہے، آپ کی ادھر جلال پور پھٹیاں ونی کی طرح. وہ کس طرح کا انقلاب؟ وہی انقلاب ہے عوام کے لیے. وہ پیٹرول، وہ CNG کی گاڑیاں جو بھری پڑی تھی لوگوں کے 3 دن. میں کراچی رہ کے آئی ہوں 12-13 سال، مجھے پتا ہے کہ یہ کیا انقلاب یہی ہے. کہ میں وہاں پہ کہتی، لوگ کہتے تھے زرداری کی بیٹیوں کو جو کمرے میں یا گاؤں میں باندھ دیں یا رکھ دیں تو ان کو پتہ چلے. لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے تھے گلزار صاحب. لوگوں کو دن کو گرمی، لائٹ نہیں آتی. ہم زمیندار کلچر ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ گندم یا چاولوں کا فصل ہے تو 15 منٹ تک بجلی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. لوگوں کے فصل نہیں رہے اور لوگ جو پریشانی کا شکار، رات کو مچھر ہوتے تھے، ڈپریشن کا مریض ہو گئے تھے عوام. تو یہ کیا کام نہیں ہوا ابھی تک؟ مجھے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. گھر پہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے یا آ گیا ہے. بہت کام ہو رہے ہیں اور مجھے بتائیں کہ کیا نہیں ہوا، کس ادارے میں نہیں ہوا، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. کرنے تو دیں کام ان کو.
پرویز مشرف کا آپ کہتے ہیں تو کیا کیا انہوں نے؟ جی مشرف صاحب نے تو بڑے کام کیے، ان کے دور میں تو ہر بندہ خوشحال تھا جی ان کے وہ بڑے خوشحال تھے گلزار ذمہ صاحب، دار ان کے دور میں بڑے چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں نے گاڑیاں خرید لیں. مشرف صاحب نے جو بلدیاتی نظام دیا ناظم اور نائب ناظم کا بڑا اچھا تھا. گلزار صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کس نے بار بھجوائی تھی؟ وہ جو دہشت گرد حملے ہوتے تھے 100 بندہ ڈیلی کا، کوئی دن ایسا تھا، آپ صحافی ہیں نا، آپ کا تعلق ہے، آپ بتائیں، آپ ہی بتا دیں کہ وہ کس دن وہ دھماکے نہیں ہوئے؟ کراچی میں 50 لاشیں روز کیوں گرتی ہاں تھی؟ یہ تو آرمی کر رہی نا، آرمی نے آرمی کا وہ تھا، آرمی نے روکے ہیں نا، آرمی نے روکے نہیں ہیں، میاں نواز شریف کی اجازت بغیر نہیں روکے، وہ بھی تو پرویز مشرف کی انہیں کیوں نہیں رکوائے تھے؟ کیوں کراچی بند کیا تھا؟ کیوں اتنے ظلم ہو رہے تھے؟ میں کوئی پرویز مشرف صاحب کا وکیل نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بگٹی کے ساتھ راحیل شریف صاحب نے جب ایکشن شروع کیا تو اس وقت پارلیمنٹ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی. جب پشاور میں اسکول میں سانحہ ہوا تو اس کے بعد تو ایکشن لے لیا گیا تھا اور فوری طور یہ ہے پہ. کہ میں 12-13 سال رہ کے آئی ہوں کراچی، جی جی، ہفتے میں 2 یا 3 دن اسکول کھلتے تھے بچوں کے، یعنی حالات بڑے ہڑتالیں خراب ہوتی تھے. تھیں. اچھا تو زرداری صاحب بھی تھے، اس سے پہلے پرویز مشرف تھے، تو وہ تو صرف مکہ ہی لڑایا انہوں نے کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اب پھر آ جائے نا، ان کو بلائیں کیوں ڈرتے ورتے نہیں تھے تو کدھر ہیں آپ؟ وہ لال مسجد، وہ لال مسجد جب آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آنے دیں، کہتے ہیں میں آ رہا ہوں. ہمارے لیڈران تو آپ کو پتہ ہے کہ آئے تھے، پھر ان کو ڈیپورٹ کرتے رہے جہازوں پہ، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو ادھر آپ کی حکومت نے انہیں بھیجا ہوا ہے. نہیں، ہم نے عدالت نے وزارت داخلہ کو کہا تھا کہ ان کا نام ECL میں ڈال دیں، انہیں باہر نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ آپ کی حکومت نے نہیں ڈالا. آپ کی حکومت نے بھیجا ہے، یعنی آپ کی قیادت نے بھیجا ہے. نہیں بات سنیں، انہوں نے جب وہ لے کر دیے، ڈاکٹروں سے ایسی رپورٹیں بنوائیں تو پھر عدالت کے سامنے پیش کی، انہوں نے کہا ان کے علاج کے لیے جانے دیں، تو آپ حکومت کیسے روکتی؟ اب عدالتوں نے اجازت دی کہ یہ اتنے بیمار ہیں، اگر ان کو کچھ ہو جائے تو اگر ان کو کچھ ہو جاتا، مطلب ہے کہ پھر وہ کہتے کہ حکومت نے مروا دیا بندہ، تو اس لیے اب عدالتوں نے بھیجا ہے ان کو. اور لال مسجد آپ دیکھ لیں، آپ وہ وزیرستان والے آپ کو واقعی یاد ہوں گے، وہ جہاں پہ وہ بچے مدرسوں پہ انہوں نے 100 بچے کو مارا، آپ کو سب پتہ ہے، اکبر بگٹی کو مارا، انہوں نے کیا نہیں کیا. اور آج پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا. یہ جو بھی کیا ہے میرے لیڈر کی اجازت سے، ان کے سائن سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، آرمی کام کر رہی ہے، ہماری جان، ہمارے بچے بھی قربان ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں. جی جی، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ان کے بغیر پاسبل نہیں تھا. بہت مہربانی. میں ایک دفعہ پھر انتہائی شکر گزار ہوں محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ کا، آپ تشریف لائے، ہمیں ٹائم دیا، آپ کی گفتگو عوام تک پہنچی، بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. ناظرین پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.